बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाखबर कश्मीर प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर दोबारा हाजिर हैं। दिन को मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती रही और हम आपको ताज़ा तरीन हालात व वाक़यात से आगाह करते रहे। मुख्तलिफ मेहमान शख्सियात आज दिन भर हमारी नशरियात का हिस्सा बनी और मुख्तलिफ ज़बानों में हमारे प्रोग्राम जारी रहे और ताज़ा तरीन हालात के हवाले से भी मुख्तलिफ न्यूज़ बुलेटिन में आप अपडेट होते रहे होंगे। इस वक्त बाखबर कश्मीर में हमारे जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो साबिक़ चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट सैयद मंजूर गिलानी आइन पे खुद एक पूरी यूनिवर्सिटी है और पाकिस्तान और इंडिया के अलावा कश्मीर में भी जो आइन और कानून के माहिरीन हैं वो इनसे रहनुमाई हासिल करते हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त अनायत फरमाया और हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लेके आए। शुक्रिया, मेहरबानी। अच्छा सर, इस वक्त एक आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो है ना कलअदम करार दी जाने वाली जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से शटर डाउन है और अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर में कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ, लेकिन रावला कोट और कोटली में कुछ वाक़यात ज़रूर सामने आए हैं। अवामी एक्शन कमेटी के चार्टर ऑफ डिमांड में जिस पे जो है ना मसाइल पैदा हुए, डेड लॉक पैदा हुआ, वो महाजरीन मुकीम पाकिस्तान की नशिस्तों का मामला था। आप माशाल्लाह एक आइनी माहिरीन भी हैं, आप कैसे रहनुमाई करेंगे हमारे देखने और सुनने वालों की कि महाजरीन मुकीम पाकिस्तान की नशिस्तों में इजाफा, कमी या ख़ात्मे का आइनी तरीक़ाकार क्या है आज़ाद कश्मीर के आइन में? बहुत शुक्रिया भाई आपका मुझे यहाँ मौजूद करने का और बात करने का। देखें, ये जो रेफ्यूजी सीटें हैं ये आज़ाद कश्मीर के पॉलिटिकल सिस्टम का और आज़ाद कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम का बड़े ज़माने से एक हिस्सा चली आ रही है और उस हवाले से लोग इनको अपना हिस्सा समझते हैं, उनको वैसा ही समझते रहे हैं जैसा कि वो पूरे आज़ाद कश्मीर को समझते हैं। अब नौजवानों में जब जागृति आई है तो उन्होंने देखा कि भाई इस सीटों के गार्ब में जो लोग आज़ाद कश्मीर में रिहाइश नहीं रखते हैं वो आके यहाँ हुकूमत बनाते हैं और वो आके कानून बनाते हैं और वो कानून के साथ साथ वो ऐसे कानून भी बनाते हैं जिससे ऐसे लोगों को भी फ़ायदा मिलता है जो आज़ाद कश्मीर में नहीं रहते हैं और उससे आज़ाद कश्मीर के लोग अफेक्ट होते हैं। तो लिहाजा नौजवान जो है ना वो इस बात पे मुश्तिल हो गए हैं। इस बात को एक्शन कमेटी ने कैप्चर किया और इस हवाले से वो अपनी बात आगे बढ़ा रही है और इस हवाले से इन सीटों के ख़ात्मा चाहते हैं। ये उनकी बैकग्राउंड है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो है ये चूँकि आइन का और पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा रहा है, इसलिए इनको आपने ख़त्म करना भी नामुमकिन नहीं है। आइन के ज़रिए ख़त्म की जा सकती है, आइन की तरमीम के ज़रिए ख़त्म की जा सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी चीज़ के हतमी या उसको ख़त्म करने के से पहले एक काफ़ी अरसे से इसको आप अच्छा समझें या बुरा समझें, एक सिलसिला चला आ रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए आपको कोई एक ट्रांजिटरी फेज़ से गुज़रना पड़ेगा। और ट्रांजिटरी फेज़ इसका ये है कि आप ये आपका जो फोरम है एक्शन कमेटी का या लोगों की डिमांड का, ये असम्बली में जाएगा तो असम्बली इसको अमेंडमेंट करके इन सीटों को हटा सकती है, इनको घटा सकती है, इनको बढ़ा सकती है, इनका तरीका इंतखाब बदल सकती है, इनका मतलब है जो इनका इख्तियारात का जो हदूद है उनका तयन कर सकती है, इनकी तादाद का तयन कर सकती है। इसलिए इसकी इस्लाह तलब ज़रूर रहेगी, इसमें शक की बात नहीं कि इस्लाह तलब है, इसकी इस्लाह ज़रूर होनी चाहिए। और इस्लाह क्या होगी वो होगी कि जिस पे सियासत अपने असम्बली में अपना कंसेंसस डेवलप होगा। कंसेंसस अगर न भी हो तो अक्सरियत जिस पे आ जाएगी तो ये हो जाएगा। आपने देखा कि इसके एक्शन कमेटी के इस मुतालबे की सपोर्ट में पिछले 4-5-6 दिन से आज़ाद कश्मीर में तकरीबन मुकम्मल लॉकडाउन है। बाज़ार बंद हैं, ट्रैफिक बंद है, ट्रांसपोर्ट बंद है, किसी किस्म की सब्जियां तक नहीं मिलती हैं लोगों को। कम से कम हमारी सिटी जो है वो एक तरह से एबटाबाद के वजह से अपना कनेक्टेड है, दूसरी तरफ से कोला से कनेक्टेड है। दोनों तरफ से कोई ट्रांसपोर्ट नहीं आ रही है जो हमारे लिए सामान खाने पीने का ले आए, सब्जियों के ले आए, गोश्त का ले आए, दूध का ले आए, दही का ले आए, तो उस लिहाज से लोग सफ़र कर रहे हैं। तो ये एक इशू है, इस इशू को हैंडल करने की ज़रूरत है और इशू को हैंडल जो है ये कुछ सेंसेबल लोग ही करेंगे।
عام لوگ تو اس کو فن کے طور پہ لے لیتے ہیں یا کسی شرارت کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن جو سنجیدہ لوگ ہیں اس کو فنکاری سے نہ لیں، اس کو ایک سنجیدہ فکر سمجھ کے ایک ایسی چیز کو جو دہائیوں سے چلی آ رہی ہے اس کو ختم کرنا بھی آپ کو ایک دہائی تو لگ ہی جائے گی نا، اس طرح تو ختم نہیں ہوگا۔ البتہ یہ بات ہے کہ سیانے لوگ اگر ہوں تو اس کا کوئی ویا میڈیا نکالیں گے، اور ویا میڈیا بھی آئین کے روح سے ہی نکل سکتا ہے۔ ٹھیک، یعنی آپ کے کہنے کا مطلب جو میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ احتجاج اپنی جگہ، سارا کچھ اپنی جگہ، آپ کے مطالبات بھی اپنی جگہ، اور ظاہر ہے جیسا کہ ذکر کیا کہ نوجوان بھی اس حوالے سے ایک رائے رکھتے ہیں ان نشستوں کے حوالے سے، لیکن طریقہ کار وہی ہے جو آزاد کشمیر کا۔ نوجوانوں کا صرف نشستوں کے حوالے سے نہیں ہے، ان کا اپنے مستقبل کے حوالے سے ہے۔ یہاں ریفیوجی جو نوکریاں ملتی ہیں نا، ریفیوجی لے جاتے ہیں کمپٹیشن کے بیسس پہ، وہ چونکہ بڑے بڑے کالجوں میں پڑھے ہیں، لاہور کا ہے، راول پنڈی کا ہے، ایبٹ آباد کا ہے، یا سارے پاکستان کے پھیلے ہوئے جو کالج ہیں، ان کا جو ذرائع تعلیم ہے، ان کا جو ایکسیس ہے نالج کو، وہ ہم سے بہت زیادہ ہے، تو ہمارے بچے ان کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے۔ ابھی پچھلی بار یہاں میڈیکل کالج میں داخلہ ہوا، 70% جو سیٹس تھے وہ ریفیوجی لے گئے، تو 30% رہ گئے، 30% میں نہ ہونے کے برابر ہی لوگ، اب اس میں بھی پھر کوئی کوٹا باقی لوگوں کو ہوتا ہے، کوئی صوبوں کا کوٹا ہے، کوئی کس کا کوٹا ہے، لے دے کے کوئی 10 سیٹیں ان کو ملی ہیں آزاد کشمیر کے یا مظفر آباد کے بچوں کو، آزاد کشمیر کے بچوں کو۔ تو اس حوالے سے ذرا جو ہے نا کافی اضطراب ہے بچوں میں، بہت اضطراب ہے، اور یہ بچوں کی آواز لے کے ایکشن کمیٹی نکلی ہوئی ہے، اس کو اٹینڈ کرنا ضروری ہے۔ جی اچھا منظر گیلان صاحب، ٹھیک ہے مطالبات ہیں اور اس کا ایک طریقہ کار بھی ہے اس کے حل کا، اور ظاہر ایک راستہ بھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھیں عوامی ایکشن کمیٹی بھی اگر ہم گفتگو کریں تو حکومت اس سے پہلے ان کے مطالبات مانتی رہی، اور جو کچھ انہوں نے کہا حکومت نے سنا بھی، اور طاقت کا بھی استعمال جو ہے نا وہ نہیں ہوا۔ ڈیڈ لاک پیدا ہوا ہے مہاجرین مقیم پاکستان کی نشستوں پہ، اور ظاہر ایک رائے ہے اس پہ، حکومت پاکستان کی بھی رائے ہے، اور جو ہماری جو کشمیر پالیسی ہے اس میں بھی ایک بات کہی جاتی ہے کہ یہ ہم ان کو نمائندگی دے رہے ہیں، اس پار کے لوگوں کو یہاں پہ نمائندگی دے رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ بھی مقبوضہ کشمیر سے بیسیکلی وہیں سے ہجرت کر کے آزاد کشمیر میں آباد ہوئے، تو ہم یہ جو مہاجرین مقیم پاکستان ہیں ان کو کیسے مطمئن کر سکتے ہیں ان کی نمائندگی کے حوالے سے؟ تھوڑا سا اس پہ بھی رہنمائی فرمائیں۔ اس کا تو بڑا آسان سا طریقہ ہے، دیکھیں نا اس وقت جو انتخاب ہو کے لوگ یہاں آتے ہیں تو لوگ اس انتخاب کو چیلنج کرتے ہیں، کم سے کم آزاد کشمیر کے لوگ بھی، اور ایسے لوگ جو اس جماعت سے تعلق نہیں رکھتے ہیں جس جماعت کی پنجاب میں یا باقی سندھ میں حکومتیں ہیں، اور وہاں سے لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں، تو ان پہ لوگ ان کو انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں اس جماعت کے تھے، اس جماعت کے حکومت ایڈمنسٹریشن تھا، انہوں نے اپنے لوگ منتخب کر کے بھیجے ہیں۔ اس پہ بھی مطلب وہ بھی کی بات کی جاتی ہے، اس پہ الزامات لگ جاتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے اور ان کا نمائندگی جو ہے بحال بھی رہے گی اور بدنامی سے بھی بچ جائیں گے۔ حال اس کا یہ ہے کہ ان کو نامزد کیا جائے، ان کو اعزازی ممبرشپ دی جائے۔ اعزازی ممبرشپ جو ہے تو ان کو آئین میں رکھا جائے کہ ان کو اعزازی ممبرشپ ہوگی، 6 اعزازی ممبر ہوں گے، 5 ہوں گے، 10 ہوں گے، 20 50 جتنے بھی رکھیں گے اعزازی ممبر رکھیں، تو وہ بھی ممبر ہی ہوں گے، وہ بغیر اس مار داڑ کے، بغیر اس بدنامی کے اور بغیر کسی ووٹ کے آ کے وہاں بیٹھ جائیں گے، اور ان کو اعزازی ممبر حریت کانفرنس نامینیٹ کرتے، کیونکہ حریت کانفرنس جو ہے اس وقت پورے ریاست جموں کشمیر میں کشمیریوں کی تمام جو اپنے جو مزاحمتی تحریک مزاحمتی جماعتیں جتنی بھی ہیں ان کا مجموعہ ہے، ان کی نمائندگی حریت کانفرنس کر دی ہے۔ تو مناسب یہی ہے کہ حریت کانفرنس ان کی نمائندگی کا، ان کی نامینیشن کرے اور ان کو اعزازی ممبر کے طور پہ اسمبلی میں شامل کیا جائے، تو اس سے ایک تو جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا، اور دوسرے یہ ہو گیا کہ نمائندگی بھی ہو جائے گی، لوگ اسمبلی میں بیٹھ بھی جائیں گے، اپنا ویو پوائنٹ بھی دے سکیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر انتخابات ہی کرانے ہیں تو انتخاب بھی اس طریقے سے کروائیں کہ یہ پروپورشنل ریپرزینٹ، یعنی متناسب نمائندگی ہونی چاہیے، وہاں ساری پارٹیاں حصہ لیں، ساری پارٹیاں حصہ لے کے جس کو جتنے ووٹ ملے ہوں گے اسی تناسب اس کو سیٹیں بھی مل جائیں گی، ورنہ اس حساب سے یہ ہوگا کہ مثال کے طور پہ آج وہاں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے، اگر 8 آدمی 10 آدمی وہیں سے منتخب ہو کے آئیں گے تو ان بیچارے تو پورے 5 سال تو وہ تو اپنی ایکسپلینیشن ہی دیتے رہیں گے ہم کس طریقے سے آئے۔ اگر یہ متناسب نمائندگی ہوگی تو باقی جو جماعتیں ہیں ان کو بھی ووٹ پڑے، جو اتنے ووٹ ان کو پڑے اسی مناسب ان کو نمائندگی بھی مل جائے گی، تو ان کی بھی اسٹرینتھ ہو جائے گی اور ان کا بھی جو لیجیٹیمیسی ہوگی وہ قائم ہو جائے گی اور کام بھی چلتا رہے گا۔
اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کو آپ اپنا نامزد بھی کیا جائے، اسمبلی کے اندر بیٹھ کے بھی ان کی متناسب نمائندگی ہو سکتی ہے کہ آزاد کشمیر کے ٹیریٹوریل حلقوں کے جو لوگ منتخب ہو کے آتے ہیں وہ لوگ جو ہے وہ ان کا انتخاب کریں، جس طریقے سے عورتوں کو ہوتا ہے، جس طریقے سے علماء دین کو ہوتا ہے یا ٹیکنوکریٹ سے ہوتا ہے، اس طریقے سے ان کا انتخاب کیا جائے، مطلب کم سے کم کنٹروورسی جس میں ہو اس طریقے سے ان کو آپ شامل کریں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ گو کہ کشمیر کے ایشو کے نام کے ان کو یہاں شامل کرنا ایک جذباتی بات تو ضرور ہو سکتی ہے، لیکن آئینی تقاضے کے کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا سر، آپ نگاہ رکھتے ہیں، بڑی عالمی حالات پہ بھی رکھتے ہیں، اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو کل عدم قرار دی گئی ہے، اس کی جانب سے یہ جو کال دی گئی ہے اور پھر یہ آزاد کشمیر کے جو حالات بنے ہیں اس پہ بھارت میں بہت زیادہ پروپیگنڈا ہے، پھر یہ کہ بین الاقوامی سطح پہ بھی کچھ لوگوں نے اس پہ جو ہے نا پاکستان کے خلاف ایک نیریٹو کو بلند کی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں اس طرح کے جو احتجاج ہوتے ہیں یہ کس حد تک ہمارا امیج خراب کرتے ہیں اور بین الاقوامی سطح پہ جو ہماری ایک ساکھ جو ہے نا متاثر ہوتی ہے، کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اپنا بین الاقوامی طور پہ جہاں دشمن ملک ہو تو وہ تو آپ کو ایکسپلائٹ کرے گا، آپ اچھے کام بھی کریں گے پھر بھی ایکسپلائٹ کرے گا، برے کریں گے پھر بھی ایکسپلائٹ کرے گا، پھر تو کرنا ہی چاہیے، لیکن جب اچھے کرتے ہیں تو پھر بھی ایکسپلائٹ کرے گا۔ یہ تحریک، یہ جو اس کا عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے بھی میں نے سنا کہ انڈین چینل جو ہیں وہ کافی اس کے خلاف زہر اگلتے ہیں اور پاکستان کے خلاف زہر اگلتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، بڑی کلیئرلی میں بتا دوں، میں نے چونکہ رابطہ ہے دوستوں کے ساتھ سارے پاکستان میں، ریاست جموں کشمیر کے لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں ان میں سے 1% بھی ہندوستانی نہیں ہے، ہندوستانی ذہن کا آدمی 1% بھی نہیں ہے۔ خود مختار کشمیر کے حامی ضرور لوگ ہیں لیکن ہندوستان کا حامی کوئی آدمی یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ اس لیے ہندوستان جو اس اینگل سے ایکسپلائٹ کرتا ہے کہ یہ ہندوستان کے محبت میں پاکستان کے خلاف ہی کچھ کرتے ہیں، یہ تو بس ان کی وش ہے، اس میں حقیقت کوئی بھی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے جب مطالبات کو نہیں مانا جائے گا تو ظاہر بات ہے پھر اضطراب پیدا ہوگا، ایک طرف سے لوگوں کی ڈیمانڈ ہوگی، دوسری طرف سے ریپلشن ہوگی۔ بلکہ میں آج ہی کسی دوست سے بات کر رہا تھا کہ ایک طرف بندوق کھڑی ہے، دوسری طرف چھاتی کھڑی ہے، اب اس کا حل نکالنا ہے، درمیان میں کسی کو کھڑا ہونا پڑے گا، درمیان میں گرانی صاحب آپ لوگ نے آواز اٹھائی، بڑی مؤثر آواز تھی آپ کی، پریس کانفرنس بھی کی اور برطانیہ سے، آزاد کشمیر کے تمام علاقوں سے آپ کو پذیرائی بھی ملی اور بعد میں آواز بھی اس پہ بلند ہوئی۔ کوآرڈینیشن کونسل آپ نے، ٹھیک ہے، کوآرڈینیشن کونسل کے کیا مقاصد تھے اور ان حالات میں آپ نے کیوں ضروری سمجھا، کردار ادا کرنا کتنا اہم آپ کا کردار ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ کوآرڈینیشن کونسل کا مطلب یہ تھا کہ کوئی ایسے لوگ کہ جو کسی سیاسی جماعت سے وابستہ نہ ہوں وہ اپنا رول ادا کریں، یہ مقصد یہ تھا۔ لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہوا کہ اس میں حکومت نے بھی رابطہ نہیں کیا، حکومت کے کسی اہلکار نے رابطہ نہیں کیا کہ وہ بھی اس میں دلچسپی رکھتے ہیں اور وہ ہمارے اس ایکشن کو انڈورس کرتے ہیں، اور عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے بھی کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ ان کے ساتھ لیڈرشپ تو میرے حال میں نظر بند ہے، ان طرف وہ جانے پہچانے لوگ۔ ابراہیم زیاد صاحب سے رابطہ ہوا ہے، باقی جو ہمارے راولہ کوٹ میں لوگ ہیں ان سے رابطہ ہوا ہے؟ نہیں، راولہ کوٹ والوں کے ساتھ تو میرا رابطہ بھی ہوا ہے، لیکن کہ چند لوگوں کا حکومت کی طرف سے کوئی نہیں ہوا، ایک طرف سے ہمیں کمزور، صرف ایک طرف سے پروٹیسٹرز کی طرف سے کوئی نہیں ہوا ہے۔ اب ابراہیم زیاد صاحب کے ساتھ وہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں۔